चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम मालिक एहसान तौफ़ीक से कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर का जो हमारा सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले की आज नशिस्त में मौजूद हैं। दुआ है परवरदिगार हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के हम सब के लिए बाइस निजात बनाए और हमें कुरान फ़हमी कुरान पाक के नूर से हमारे दिलो दिमाग को रोशनी अता फरमाए। आज जिस सूरा का इंतखाब किया है सूरतुल लैल मक्कातुल मुकर्रमा में नाज़िल हुई, 21 इसमें आयात हैं, एक इसमें रुकू है। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात हदीस पाक में है ज़ोहर और असर की नमाज में अक्सर सूरतुल लैल की तिलावत फरमाया करते थे। आइए इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। आका अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हुआ करता था ज़ोहर और असर की नमाज में इसकी तिलावत करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़्ज़करा वल उन्सा। कसम है रात की जब वो ढांप ले और दिन की जब वो रोशन हो, और कसम है उस हिकमत की कि पैदा की उसने मुज़क्किर और मोनिस। अब देखिए तीन यहाँ पर कस्में खाई जा रही हैं। कसम है रात की, इसका नाम तो सूरतुल लैल रखा, लैल रात को कहते हैं। रात जब आती है तो अपने अंदर ये पैगाम लेकर आती है। वो पैगाम होता है सुकून का, वो पैगाम होता है राहत व इत्मीनान का, वो पैगाम होता है इंसान के आराम का, कि इंसान दिन भर की थकावट के बाद थका मांदा जब वो अपने घर को लौटता है और आके सुकून के लिए वो अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए जब वो सो जाता है तो बिल्कुल उसको रब की ज़ात ताज़गी अता फरमाती है। रात को अल्लाह ने रखा ताकि देखें जितने भी जानवर हैं और जितने भी जो कि परिंदे हैं, इंसान हैं, सभी शाम को अपने घर लौटना शुरू हो जाते हैं, वहाँ जाकर आराम करते हैं। रात को अल्लाह पाक ने आराम और सुकून के लिए बनाया है। वो अलग बात है कि हमने रात को जो कि और मकासद के लिए अब रात को काम होते हैं, दिन को सोया जाता है। वैसे तो रब्बे कायनात ने रात को इंसान के आराम के लिए बनाया है, मगर बंदगाने खुदा जब दुनिया सो रही होती है, दुनिया राहत की नींद ले रही होती है, वो अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होते हैं। वो बंदगाने खुदा अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के जिक्र की माला जपते हैं। वो उनकी ज़िंदगी का मामूल बन जाता है कि जब दुनिया रात को सुकून की नींद सोती है, वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले वो बंदगाने खुदा रब्बे कायनात के जिन पे ख़ास कर्म होता है, वो रात को मौला की मोहब्बत व इबादत व ज़िक्र के लिए रात का जो पहर होता है उसको गुजारते हैं और आराम भी करते हैं, क्योंकि रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है। वन्नहारि इज़ा तजल्ला, और दिन की जब वो रोशन हो, जब रात ख़त्म होती है, रात छट जाती है, सुबह का सूरज तुलू होना शुरू होता है। जब सूरज तुलू होता है तो बड़ा हसीन मंज़र होता है, बड़ा प्यारा मंज़र होता है, आँख को बड़ा भला लगता है। अब देखिए, अब ये बड़ी प्यारी और हिकमत भरी बात है कि रात भी अचानक नहीं हो जाती और दिन की रोशनी भी अचानक नहीं हो जाती कि इंसान की आंखें इसको बर्दाश्त कर सकें। जब रात होती है, शाम ढलती है, सूरज गुरूब होता है, आहिस्ता आहिस्ता तारीकी छाती छाती, फिर एक वक्त आता है कि पूरी रात जो है ना वो अंधेरा और तारीकी हो जाती है और रोशनी भी अचानक नहीं फूटती कि पूरा दिन रोशन हो गया। सूरज का तुलू होने के बाद इंसान का उसे देखना और आहिस्ता आहिस्ता सूरज फिर आगे बढ़ता बढ़ता फिर निस्फ़ नहार तक पहुंच जाता है। ये अल्लाह पाक की हिकमत है, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, और उसे माबूद मानने के लिए ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियां हैं दो, रात और दिन। हर दुनिया का कोई किसी भी मज़हब का इंसान है, कोई भी उसका नज़रिया रखता है, मगर रात पे सबका यकीन है, दिन पे सबका यकीन। अगर सिर्फ रात होती तो इंसान मुआश के लिए कैसे आगे बढ़ता, इंसान को रिस्क कहाँ से मिलता, इंसान रिस्क की तलाश में कैसे ज़िंदगी अपनी गुजारता, और फ़कत दिन होता तो इंसान को आराम का वक्त कब मिलता। ये अल्लाह पाक ने दिन और रात बनाए हैं, और ये तरतीब हुस्न देखिए, निज़ाम देखिए कि इंसान इसको मान ले, तस्लीम कर ले और इस पर गौर कर ले तो इस बात का उसका अकीदा पुख्ता हो जाता है कि कोई तो है जो इस दुनिया को बनाने वाला, सजाने वाला और चलाने वाला है। वो मेरा और आपका रब है, हमारा अल्लाह है।
اللہ رب العزت نے فرمایا اور دن کو انسان چاہے کوئی جانور ہے، چاہے پرندے ہیں، چاہے انسان ہے، وہ معاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے، طلب مال کے لیے اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کام کاج نپٹانے کے لیے گھر سے انسان باہر نکلتا ہے، وہ دن کی روشنی میں انسان نکلتا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ بہت بڑا نظام ہے اور عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ دن اور رات کے نظام کے آگے بھی بڑی پیاری بات ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے اس حکمت کی پیدا کی جس نے مذکر و مؤنث، نر و مادہ، جن کو اللہ نے مرد عورت، لڑکی لڑکا، مرد خواتین، ایک ہی نظام ہے اللہ رب العزت کا، جس سے جو کہ بچی پیدا ہوتی ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے، مذکر پیدا ہوتا ہے یا مؤنث پیدا ہوتی ہے، نر و مادہ پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی نظام ہے جو ایک ملاپ کا نظام ہے، ایک وہ پانی کی بوند ہے، وہ پانی کا قطرہ ہے، اسی سے پیدا ہونا ہوتا ہے، چاہے لڑکی پیدا ہو چاہے لڑکا پیدا ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ لڑکا پیدا کرنے کے لیے نظام کوئی اور رکھ دیا ہے اور لڑکی پیدا کرنے کے لیے نظام کچھ اور رکھ دیا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں دے، کیونکہ دونوں کی پیدائش کا مرحلہ اور انداز ایک ہی ہے۔ اگر دنیا میں جو بتوں کو پیغام دیا جا رہا ہے اور بتوں کے ماننے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر خدا 2 یا 3 ہوتے تو اس بات پر ان کا اختلاف ہو جاتا کہ بیٹی کے لیے اور طریقہ اپنایا جائے، بیٹے کے لیے اور طریقہ اپنایا جائے۔ بیٹی اور بیٹا، نر و مادہ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور جس کو جو چاہے عطا کرے، اس لیے اور خدا ہوتے، اے منکرو، اے کافرو، اے بتوں کو پوجنے والو، اگر 2 بھی خدا ہوتے ان کا اس میں اختلاف ہو جاتا، مگر جو پوری دنیا کا نظام ازل سے چلا آ رہا ہے اور اب تک یہی نظام رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ ایک خدا ہے، وہ ایک معبود برحق ہے کہ جو اس نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہ ایک خالق ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے جو مرد و عورت کو، نر و مادہ کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اِنَّا، بے شک، سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، مختلف قسم کی انسان کی کوششیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، کسی کے مائنڈ میں کچھ ٹارگٹ ہوتا ہے، کسی کے مائنڈ میں کچھ ہوتا ہے، کسی کی کوشش کا دائرہ کار کچھ ہے، کسی کی کوشش کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے، جس کا دائرہ کار یا جس کا ایک سوچ الگ ہے اس کا نتیجہ بھی الگ ہوگا، اور جو جیسی سوچ رکھتا ہے اس کو ویسا ہی رب کائنات کی ذات اجر عطا فرمانے والی ہے یا اس کو اسی کا نتیجہ ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، سو جس نے دیا مال اللہ کی راہ میں اور ڈرتا رہا، اللہ اکبر، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچ مانا بھلائی کو، اس کو یقین کر لیا اس پہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، سو توفیق دیں گے ہم اس کو راحت کے راستے کی، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس راستے کو آسان بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں 3 آیات کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو انسان ہے اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات سے ڈر کے مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی ذات سب کچھ آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ اگلی 3 آیات کو بڑھا کے پھر بات اس پہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں پہلے بات ہے ان کی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور اگلے لوگوں کا ذکر کیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا اور بے نیازی کا انداز اپنایا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچ کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم پہنچائیں گے اسے سختی سے، نپٹا جائے گا اس کے ساتھ، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ گرے گا دوزخ کے گڑھے میں۔ اب یہاں پر ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب دیکھا جائے تو شان نزول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے، اور دوسری کوشش امیہ بن خلف کی ہے کہ جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غلام بنایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی اختیار کر لی، تو اس کا جو مالک تھا حضرت بلال حبشی کا امیہ،
وہ آپ پہ طرح طرح کے ظلم کرتا، ستم کرتا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا، ایسا ظلم و ستم کرتا کہ انسان سوچ کے انسان کا پورا جسم جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے، اتنا برے طریقے سے حضرت بلال حبشی کو پیش آتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ایک اس کی کوشش تھی کہ تم کو ماروں گا اس لیے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، اس رسول کو چھوڑ دو، تمہارا مالک میں ہوں، تمہارا آقا میں ہوں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، اور جن کا تم نے کلمہ پڑھ لیا اس دین کو چھوڑو گے تو تمہیں میں چھوڑوں گا، تمہاری بخشش تمہاری نجات تب ہوگی کہ جب تم اس دین کو چھوڑ دو گے، پھر تمہیں سزا دینا بند کر دوں گا۔ مگر حضرت بلال حبشی جو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم عشق کے دعوے تو کرتے ہیں مگر عاشق ہو تو کوئی بلال جیسا، مگر حضرت بلال جیسا کوئی عاشق کیا ہوگا؟ حضرت بلال کی قدموں کی خاک بھی مل جائے تو عشق کی یہ انتہا ہے ہم جیسوں کے لیے۔ آپ پر ظلم و ستم ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، جب یہ انداز دیکھتے تو بھاری قیمت ادا کر کے، بہت زیادہ مال دے کے، اور کبھی امیہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جو کہ حبشی غلام کا اتنا جو کہ دام لگ سکتا ہے، اتنا اس کا مول لگ سکتا ہے۔ اس نے منہ سے پیسے نکالے، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سارے پیسے ادا کر دیے۔ وہ خود حیران ہوا کہ اس نے خسارے کا اور گھاٹے کا ابوبکر نے سودا کر لیا، مگر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، دونوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ ایک کی کوشش ہے کہ اس کو خرید کے آزاد کر دوں گا، کیونکہ جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ بس مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، ویسے اللہ کی زمین میں وہ آزاد ہوتا ہے، اللہ کے حکام اور رسول پاک کے حکام کا وہ غلام ہوتا ہے، اور آزاد کر دوں گا۔ تو ایک کوشش حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، ایک کوشش امیہ کی تھی، دونوں کی کوششیں مختلف ہیں مگر دونوں کا جو کہ نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، اللہ کی انعامات ہے، بارش کا نزول ہے رحمتوں کی، اور امیہ کے لیے ایک آگ ہے، ایک دہشت ہے، ایک خوف ہے، اور اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ دو کوششیں انسان کی ہوگی، ایک نے خریدا ایک نے دیا، مگر ان کے مائنڈ میں کچھ دونوں کے بالکل ڈیفرنٹ چل رہا تھا۔ ایک حق کے لیے مال خرچ کر رہا تھا اور ایک اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ان کو مار رہا تھا۔ یہ دو کوششیں یہاں پر اس کا ذکر ہوا، ڈیفرنٹ ہیں۔ اور جب انسان مر کے قبر میں جائے گا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، تو یہ مال اس کو نہیں بچا پائے گا۔ جو آج مال گن گن کے انسان رکھتا ہے نا کہ اپنے پاس مال رکھ لوں، یہ میرے ہی پاس رہے، میں ہی اس مال کو خرچ کرتا رہوں، کہ قبر کے اندر جب اس کو ڈالا جائے گا تو یہ مال اس کو تھوڑا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے ہدایت دینا۔ جو ہدایت چاہتا ہے، جس کو ہدایت چاہیے اپنے رب سے، تو وہ طلب کرے، وہ عمل میں آگے بڑھے، اور جو عمل میں آگے بڑھتا ہے اللہ نے فرمایا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے انداز آسان ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کوئی ہدایت مانگے گا ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ کوئی ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کرے گا اس کے لیے انعام و اکرام کی بارش برسے گی۔ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو ہدایت کا سامان مہیا کرنا، مگر کن کو؟ جو لینا چاہیں گے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت کے اور دنیا کے۔ آقا علیہ السلام کی ذات دیکھیں، رب کائنات نے فرمایا کہ میں فقط دنیا کا نہیں اور فقط آخرت کا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہوں۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فقط دنیا کا حسن یا دنیا کے نظارے مانگیں، دنیا کی حسینی مانگیں، دنیا کی کامیابی مانگیں اور آخرت کی نہ مانگیں۔ یہ کافرانہ روش ہے کہ دنیا مانگنا، اور مومنانہ انداز وہ ہے جو میرے آقا کا انداز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اور میرے آقا کا انداز ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میرے مولا دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ مومن کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا بھی مانگے، دنیا کی بہتری بھی مانگے اور آخرت کی بہتری بھی مانگے،
دنیا میں بھی انسان کو کامیاب ہونا چاہیے، آخرت میں بھی انسان کو کامیاب ہونا چاہیے۔ کیوں کہ دنیا کا مالک بھی وہی ہے جو آخرت کا مالک ہے، اور آخرت کا مالک بھی وہی ہے جو دنیا کا مالک ہے۔ تو جو مالک ایک ہے تو اس مالک سے بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کا بھی حسن مانگو، آخرت کا حسن مانگو۔ یہ رب کی ذات چاہتی ہے، اور رب نے فرمایا میں مالک ہوں۔ تو ہمیں چاہیے مومنانہ انداز کو اپناتے ہوئے دنیا کی کامیابی بھی مانگیں اور آخرت کی کامیابی بھی مانگیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پس میں نے خبردار کیا تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، نہیں جھلسے گا اس میں مگر وہ انتہائی بدبخت، لا یصلاها الا الاشقى، بدبختی کی انتہا کو پہنچنے والے اس کا شکار ہوں گے۔ الذی کذب وتولی، اور جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وسیجنبها الاتقى، اور بچا لیا جائے گا پرہیزگاروں کو۔ فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنے ماحول کو جانچنے کے بعد بھی اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو جو بدبختی کی انتہا کو یہ پہنچ چکے ہیں، پھر ان کے لیے میرے عذاب کا کوڑا برسے گا، مگر بچے گا وہ جو پرہیزگار ہے، جو آپ کو ماننے والا، جو آپ کی غلامی اختیار کرنے والا ہے، جو آپ کے دامن سے جڑنے والا ہے، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ کے انسان کی بقا بھی ہے، بخشش بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ یہ رب کائنات کا فرمان۔ آگے خالق ارض و سما نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، جو دیتا ہے اپنا مال پاکیزگی کی خاطر جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی ایسا احسان کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ جب اس کو دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ حضرت بلال اور حضرت عامر، حضرت بلال نے کوئی نہ کوئی ایسا احسان ان پر کیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر نے اتنا مال خرچ کیا اور ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ ان کی تو اتنی قیمت ہی نہیں بنتی، اتنا ان کا دام مول ہی نہیں ہے جتنے میں یہ خریدے گئے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ کوئی نہ کوئی حضرت بلال نے حضرت ابوبکر پر احسان ضرور کیا ہوگا۔ آگے رب کائنات نے فرما دیا کہ نہیں، ابوبکر پر کسی نے احسان نہیں کیا، یہ ابوبکر نے جو مال خرچ کیا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے، مولا کی رضا کے لیے، مولا کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کر کے بلال کو اور عامر کو، اور وہ روایات میں تھا 6 سے 7 غلام آپ نے خرید کر آزاد کر دیے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر، مولا کی رضا کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، مولا کی محبت میں ہے، اور مولا کی محبت میں ایسا ہے کہ اے بندگان خدا آؤ مولا کی محبت میں زندگی بسر کرو اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جن کا خیال تھا کہ بلال نے کوئی احسان کیا ہے، ان کو رب نے قرآن میں جواب دے دیا نہیں نہیں، یہ کسی کا احسان کا بدلہ نہیں دے رہے، یہ تو میری محبت میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال لٹا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ دیتا ہے محض خوشنودی چاہنے کی خاطر اپنے رب اعلیٰ کی، اور ان قریب خوش ہو جائے گا۔ یہ اگلی 2 آیات میں بتا دیا کہ وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور بالآخر ان کو پھر وہ خوشی ملے گی کہ جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس پہ مالک کا کرم تو ضرور ہوگا، اس پہ مالک کی عنایات تو ضرور ہوں گی۔ تو سورۃ اللیل کا مطالعہ کرے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دن رات اور انسان مذکر و مؤنث کی تخلیق یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا اللہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور انسان کی کوشش مختلف ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ اچھی کوشش کریں، دین کے کاموں میں آگے بڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اپنا مال جو اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، دین پر خرچ کریں، دنیاوی کاموں میں جو خرچ کرتے ہیں فلاحی کاموں میں آگے بڑھیں، اور رفاع عامہ کے کاموں میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اور جو بری نیت سے برے کام کرتے ہیں اللہ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے جیسی انسان کی کوشش ہوگی اس کے مطابق انسان کو اس کا
اجر ملے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی ذات ان پہ عطاؤں کی بارش برسائے گی، اور جو بخیلی جو کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ مرنے کے بعد ان کا مال ان کو نہیں بچائے گا۔ اور اللہ ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، جو دنیا آخرت کا مالک ہے۔ دنیا آخرت کا حسین ہونا، بہترین کامیابیاں اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ دونوں کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں ہمارے تعالیٰ نے فرمایا میں ان پہ عطاؤں کی بارش ضرور برساؤں گا، ان پہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ خالق ارض و سما ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔